अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे मेहमान मुफ्ती अब्दुल्ला शमीम साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो हमें एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो हमारे नौजवानों के साथ जो मिसकंसेप्शन है, जो लाइल्मी की वजह से या कम इल्म की वजह से रोज़े के मुतालिक बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाले बैठे हैं, और जिसके सवाल हम आपके सामने रखेंगे और जानेंगे उनके जवाब। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मौका दिया। शेख, सबसे पहले जो आजकल नौजवान नस्ल है उसमें इल्म की कमी की वजह से कह लीजिए कि जो अपकमिंग जनरेशन है उनको दीन की तालीम की कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं कि रोज़े को लेकर बड़ी चीज़ें हैं कि जहां उनको रोज़े में ज़रूरी है वो नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो उनको खौफ रहता है कि ये करने से रोज़ा टूट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कुछ सवाल हम आपके सामने रखकर उनके जवाब जानना चाहेंगे। जी तो पहला सवाल तो ये है कि रमज़ान और रोज़े में क्या फ़र्क है? देखिए, रमज़ान कुरान पाक के अंदर ये लफ्ज़ आया है सूरह बकरा के अंदर, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो रमज़ान असल में अरबी के एक महीने का नाम है। तो चाँद के हिसाब से महीने होते हैं, उसमें 9वां महीना रमज़ान आता है। और रमज़ान का मतलब होता है जलाने वाला, या फिर शिद्दत हर, यानी बहुत तेज़ तपिश। तो ये महीना पहले भी अरबों में मौजूद था, और वो एक बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी हुआ करती थी, हर हुआ करती थी, तो इसलिए उसको उस निस्बत से रमज़ान कहा जाता था। और दूसरा, क्योंकि ये गुनाहों को जलाता है, इसलिए इसको रमज़ान कहा जाता है। जहाँ तक आपने बात करी रोज़ा, तो रोज़ा जिसको हम अरबी में कहते हैं सौम, अरबी में एक लफ्ज़ है सामा यसूम सौम, रोज़ा। इसको आप देखेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 83 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए। तो ये रोज़ा जो है एक अमल है, एक प्रैक्टिस है, और इसका मतलब होता है रोकना अपने आप को। सौम माने रोक लेना अपने आप को, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेना। असल में एक प्रैक्टिस थी जो अरब कराया करते थे अपने घोड़ों को। वो अपने घोड़ों को क्या करते थे, भूखा प्यासा रखते थे बहुत टाइम तक, और वो उनको रेगिस्तान के इलाके में छोड़ देते, धूप बर्दाश्त करने की आदत डालते थे, प्यास बर्दाश्त करने की आदत डालते थे, और भूखा प्यासा रोता था घोड़ा। वो क्यों रखते थे उसको भूखा प्यासा? ताकि जंग के मैदान में कल को जब वो जाएगा तो उसको ये प्रैक्टिस काम देगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसी वर्ड को लिया यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ जहन में पहले से एक चीज मौजूद थी कि एक अमल हो रहा है घोड़े को ताकतवर बनाने के लिए, उसे जंग से लड़ाने के लिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हम तो तुमको वही प्रैक्टिस दे रहे हैं ताकि तुम शैतान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सको। ईमान लाने के बाद तुम्हारे पास जिम्मेदारियां जो आएंगी, उस जिम्मेदारियों से लड़ने की ताकत तुम्हें रोजे से मिलेगी। तो ये रोजा एक अमल है, और रमजान वो महीना है जिसमें वो अमल किया जाता है। अगला सवाल हम लेते हैं कि रोज़े की फर्जियत पर क्या दलील है? रोजे की फर्जियत पे सूरह बकरा आयत नंबर 183 सबसे बेहतरीन दलील, जिसमें अल्लाह ताला साफ अल्फाजों में कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों तुम पे फर्ज किए गए हैं रोजे। सियाम सौम की जमा है, सौम सिंगल है और सियाम प्लूरल है, जमा। तो रोजे तुम पे फर्ज किए गए हैं कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा है। तो ये दलील है रोजे की फर्जियत की। और रोजे जो हैं वो 2 हिजरी में फर्ज हुए थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ वहाँ पे और मुसलमानों की इज्तिमाइयत कायम हुई, तो अल्लाह तबारक तआला ने रोज़ों को भी फर्ज किया। जी, अगला सवाल लेते हैं। क्या नाबालिग भी रोज़ा रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। नाबालिग को तो बुलूगत से पहले रोज़े की प्रैक्टिस करानी चाहिए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबअ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ बिअश्रिन, कि तुम अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज न पढ़ें तो उनको उसके लिए डांटो, उनको तंबीह करो। तो ये जो इबादतें हैं इनको शुरू से ही बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो भूख बर्दाश्त कर लेगा, तो आप जो है उनको रोज़ा रखवाइए, और बुलूगत से पहले बिल्कुल रोज़ा रखवा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे का 8 साल या 12 साल की रोज़ा फ़र्ज हो जाता है, तो ये क्या मसला है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और एक अफवाह है।
روزہ اور کوئی بھی عبادت آپ کے اوپر جب فرض ہوگی جب آپ بالغ ہو جائیں گے، کوئی خاص عمر نہیں ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ بالغ کب ہوا. ہو سکتا ہے وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہ 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے. جب بھی وہ بالغ ہوگا اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ایک بہت غلط بات ہے کہ آپ ایک عبادت تو رکھ کریں اور دوسری عبادت چھوڑ دیں. یعنی کہ آپ نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھا لیکن آپ نے نماز چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر دیا، تو روزہ تو ہو جائے گا اس کا، کیونکہ وہ ایک الگ عبادت ہے روزہ. لیکن روزے کا نماز سے کیونکہ تعلق ہے، کیونکہ روزے کا مقصد بھی وہی ہے جو نماز کا مقصد ہے، اللہ کے قریب ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنا. تو آپ نے روزہ رکھ لیا اور پورے دن نماز نہیں پڑھی تو آپ کو روزے کے لکھا تو جائے گا کہ آپ نے آج روزہ رکھا، لیکن اس روزے کا ثواب جیسا ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور گناہ ملے گا نماز چھوڑنے کا. اچھا، اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مریض ہے کسی بھی طرح سے جی، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے پر کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیے قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت سے آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 سے روزے کے مسائل شروع ہیں. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس روزے کو بعد میں رکھ لو، عید کے بعد. عید کے بعد. ظاہر سی بات ہے رمضان میں تو وہی روزہ رکھیں گے آپ، یعنی آپ اس کو قضا کر لو. اب مریض بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا مریض. کھانسی ہو رہی ہے یہ مریض نہیں ہے آپ، ہلکا سا بخار آ گیا یہ مریض نہیں ہے آپ. ڈاکٹر آپ سے جب تک یہ کہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، ایسا ڈاکٹر جو واقعی میں معاشرے کے اندر وزن رکھتا ہو، کوئی میجر النس ہو، جی ہاں، تب وہ کہے گا تو آپ روزہ چھوڑیں گے. اور اسی طرح اگر آپ سفر میں ہیں تو بھی آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں. اچھا، اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور بچے کی ولادت میں رمضان میں ہی ہونے والی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. حاملہ عورت اگر اس کی ولادت قریب ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو میڈیسنز دی جانی چاہیے، بچوں کی صحت کے لیے میڈیسن ضروری ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ روزے جو ہے ان کی قضا کرے گی. اور اگر ولادت ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ جو نفاس کا جو خون آتا ہے یا وہ جو اس کے پاک ناپاکی ہوتی ہے تو اس کے بعد تک کی نمازیں اور روزہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں، یعنی ان کو بعد میں رکھ سکتے ہیں. نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں لیکن روزوں کی قضا اس کے بعد کی جائے وہ گی، لازم ہے کرنے کیونکہ روزے تو 30 ہی ہیں نا، جی اور نمازیں بہت ساری ہیں. جی. تو یہ 30 روزے بعد میں رکھنا کبھی بھی رکھنا آسان ہے پورے سال میں، لیکن نمازیں 100 200 500 جمع ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ ان کا اعادہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، روزے کی حالت میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو قے ہو جاتی ہے نا، الٹی منہ بھر کے ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں الٹی ہونا ایک نارمل سی بات ہے. آپ خالی پیٹ ہو، آپ کو الٹی ہو رہی ہے، آپ پانی آ گیا منہ سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر روزے کی حالت میں کسی کو بھی قے ہو جائے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ آپ جان بوجھ کے قے کریں. دو الگ الگ چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو ایک دم سے آپ کو کائی آئی اور کچھ آپ کا نکل گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ بے فکر رہیے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے قے کری ہے، تو جان بوجھ کے اگر آپ نے قے کری ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ سے مجبوری میں کہ پیٹ زیادہ پھول رہا ہے اگر قے کرنا ہے، ہاں وہ کوئی بھی ریزن ہو، اس ریزن سے اگر کرتے ہیں اگر آپ جان بوجھ کے آپ کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا. اچھا شیخ، یہ بتائیے کیا روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا شرط تو نہیں ہے. ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ مجھے ہاں، روزہ رکھنا ہے لیکن آج ناپاکی کی حالت میں اکثر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے اور وہ اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جی. یہ انسان کی خاص طور سے نوجوانوں کی فطرت میں ہے کہ بھئی آدمی کو نائٹ فال ہو جاتا ہے یا پھر کبھی ناپاکی ہے میاں بیوی ملے، آنکھ لگی رہ گئی، سحری میں ٹائم کم بچا ہے، اب کیا کریں. تو ایسے وقت میں آپ سحری کھائیے، روزہ رکھیے اور اس کے بعد پھر نہا لیجیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں. روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، نماز کے لیے پاکی شرط. طہارت جو شرط ہے وہ نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی سحری کھا کر سو جائے اور اس پر غسل فرض ہو جائے تب کیا حکم ہے؟ یہ پہلے والے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر وہ ناپاک ہے اور اس کے بعد بھی وہ
سحری کھانے کے بعد. پہلے والے سوال میں یہ تھا کہ وہ پاک نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں یہ روزہ رکھ لیا اور سوتے ٹائم یعنی فجر کے بعد سو گئے اور پھر اس کو اگر نائٹ فال ہو جاتا ہے. ہاں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اور دوسرے سوال میں یہ ایک ناپاکی جو ہے کامن ہے. یعنی پہلے میں یہ سوال میں یہ تھا کہ آپ نے روزہ رکھا لیکن اس حالت میں آپ پہلے سے ناپاک ہیں. دوسرے سوال میں یہ ہے جو آپ نے کہا کہ ایک آدمی پاک تھا لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ ناپاک ہو گیا، نائٹ فالٹ ہو گیا. تو نائٹ فالٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کوئی کسی وجہ سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر روزے کے دوران ان کو حیض؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو چھوٹ ہے، چاہے ان کو حیض آئے یا نفاس آئے، کیونکہ خواتین کا یہ نیچرل معاملہ ہے، حیض تو آئے گا ہی، یا بچہ ہونے کے بعد بھی نفاس آتا ہے، تو ان میں روزہ ہے معاف ہو جائے گا، روزے کی قضا رکھیں. اچھا، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سرما لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے، یا خوشبو سونگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جس سے بچنا چاہیے؟ دیکھیے بہت سمپل ہے، بہت سمپل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر جو پابندی لگائی ہے وہ دو چیزوں کی لگائی ہے، اور دو چیزوں سے آپ کو روزہ رکھنا ہے. صوم کہتے ہی اصطلاح میں ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. یعنی آپ اپنی بیوی سے قریب نہیں ہو سکتے، بیوی شوہر سے قریب نہیں ہو سکتی، اس چیز سے رکنا ہے. کھانے پینے والی چیزوں سے رکنا ہے. تو جو بھی چیز کھانے پینے میں شمار ہوگی آپ نے اگر اس کو استعمال کر لیا روزے کی حالت میں تو کیا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ایک اور ہے. کچھ چیزیں وہ ہے جو کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتی ہیں. میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے، دوسرے لوگوں سے قدریں مختلف، کیونکہ اللہ تبارک نے دین کو آسان بنایا ہے. جو چیزیں کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر تھوڑی تحقیق کی جائے گی کہ آیا ان سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں آنکھ میں ڈراپ ڈالنے پہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ میری رائے یہ ہے کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ناک میں ایک بوند ڈال دیا روزہ ٹوٹ جائے گا. میری رائے یہ ہے نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آپ ایک کوانٹٹی نہ ڈالیں. اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے انسولین لگایا روزہ ٹوٹ جائے گا. میری رائے یہ ہے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انسولین جو ہے وہ کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتی ہے. پینکریاس کو ایکٹیو کرنے کے لیے گوشت میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، مجبوری میں لگایا جاتا ہے. ایسی طرح آنکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں آپ سب نے سرما بھی لگایا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ روزے کی حالت میں جو ایک بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. جی یہاں پہ مسئلہ ہے. عام طور سے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. میری رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ انہیلر کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک نیڈی کی میڈیسن ہے، یعنی وہ سپورٹ ہے اس کی لائف کا. نوز بلاک ہونے پر یوز کی جاتی ہے. ہاں وہ کیا بولتے ہیں نا اس کو، جو انہیلر بولتے ہیں نا، پمپ جو ہوتا ہے. ہاں استھمیٹکس کے لیے. ہاں استھمیٹکس. اب استھما کا مریض ہے تو پھر تو وہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا. اس کے لیے تو ہمیشہ وہ فارغ ہو گئے روزے سے. تو ایسے میں استھما والے مریض کو کیا چاہیے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی اتنا آپ کریے. تو آپ اگر استھما کے پیشنٹ ہیں، آپ شوگر کے، آپ کوئی بھی مریض ہیں، روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھیے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی دوا بھی استعمال کرتے رہیے. آپ انجیکشن لگائیے، آپ اپنا پمپ یوز کریے. اب رہ گیا معاملہ کہ اللہ کے یہاں اس کا ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. بے شک بے شک. اچھا رمضان میں 3 اشرے ہوتے ہیں، تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے. جی دیکھیے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا حصہ رحمت، یعنی رحمت ہی رحمت ہے شروع کے حصے میں. دوسرا مغفرت، اور تیسرا دوزخ سے نجات. تو یہ تینوں حصے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور ان تینوں حصوں میں یعنی کہ پورا مہینہ ہی امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور سے جو آخری جو حصہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں شب قدر بھی آ رہی ہے، اور شب قدر تلاش کرنے کا حکم بھی ہے. پاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور سب سے آخری رات جو ہوتی ہے جس کو لیلۃ جائزہ کہتے ہیں،
وہ بھی اسی عشرے میں آتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو ان کی مزدوری دیتے ہیں، ان کا انعام دیتے ہیں۔ شیخ شب قدر سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا اجر ہے؟ قرآن پاک کے اندر پوری ایک صورت ہے، جب آپ پڑھیں گے بڑی مشہور صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ پوری ایک رات ہے، اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے وہ رات۔ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، معاملوں کی تدبیر کے سلسلے میں۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ تو یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور کیونکہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوتی تھیں، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال، جیسے نوح علیہ السلام کا آپ تذکرہ پڑھیں گے قرآن کے اندر، تو 950 سال تک تو صرف نوح علیہ السلام نے دعوت ہی دی ہے، 950 سال تک دعوت ہی دی ہے انہوں نے۔ عمر کتنی ہوگی؟ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے آس پاس۔ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے سائنٹسٹوں نے جو پچھلے لوگوں کی جو ممیز دریافت کری ہیں تو کہتے ہیں بہت عمریں تھیں ان لوگوں کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک امت جس کی عمر اتنی سادی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر وہ نیکی کرنے پہ 1000 سال تک کوئی نیکی کرے گا تو کتنی نیکی کمائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کتنی؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ 100 سال تو بہت ہی کم لوگوں کی عمر ہوتی ہے۔ یہ جو ایوریج عمر ہے وہ 60 سال ہے، 60 سے 65 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصال جو ہے 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ تو اب اتنی چھوٹی عمر کے اندر عبادتیں کیسے زیادہ کریں، کیسے برابری کر پائیں گے؟ تو اللہ نے اس کے لیے ایک آفر دیا، آؤ یہ ہے لیلۃ قدر، تمہارے لیے نازل کی ہے، لیکن ڈھونڈنی تمہیں پڑے گی۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تمہیں تلاش کرنی ہے، کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کھولا نہیں کون سی رات ہے، ورنہ پھر مسلمان کیا کرتے؟ اسپیسیفک ایک ہی دن پڑھتے۔ ارے بھیا، جیسے کہ 15 شعبان کو لوگوں نے شب رات بنا دیا، حالانکہ اس کا شب رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ایک ہی رات جاگتے ہیں پورے سال میں۔ تو اسی طرح جو ہے لیلۃ قدر ہے، اس کو اللہ نے کھولا نہیں، انہوں نے تلاش کرو رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور طاق راتوں میں تلاش کرتا ہے انسان، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور جس کو رات مل جاتی ہے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ 10 راتیں بھی مل گئی اگر آپ کو لیلۃ قدر کی تو آپ کو کئی ہزار سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا شیخ، شب قدر میں کیا رزق اور موت کا بھی حساب ہوتا ہے؟ حساب یعنی اللہ فیصلہ کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، قرآن میں خود ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ جو لفظ ہے تو اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ من کل امر سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ مخلوق کے حساب کتاب بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے امور کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے شیخ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا کیا بدلہ رکھا ہے؟ روزے کا ہی بدلہ نہیں رکھا اللہ نے، باقی سب چیزوں کا بدلہ رکھا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا ہے کہ روزے کے بدلے میں آ گیا خود، سبحان اللہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک بدلہ رکھا ہے، تم یہ نیکی کرو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 50 نیکی ملیں گی، 700 نیکی ملیں گی، 1000 نیکی ملیں گی، بڑھاتا چلا جائے گا اجر، اتنا بڑھاتا چلا جائے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، یہ میرے لیے بھوکا ہے، میرے لیے پیاسا ہے، یہ جو ہے سب کچھ ساری دنیا سے جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہے۔ سامنے اس کے پانی کا گلاس رکھا ہے اور یہ پی نہیں رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے اور یہ کھا نہیں رہا ہے، کمرے کے اندر اکیلا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور حلق کے اندر کانٹے چبھ رہے ہیں لیکن ایک بوند پانی اتارنے کو تیار نہیں ہے، وضو کر رہا ہے، چاہے تو چپکے سے پانی اندر لے سکتا ہے لیکن نہیں لے رہا ہے۔ لیکن نکال دے رہا ہے۔ تو یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بے شک اللہ میرے لیے کر رہا ہے۔ تو جب یہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے تو بدلہ میں خود ہوں اس کا۔ تو آپ تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے خود آ جائے سبحان تو اللہ، کیا روزے دار کا جو ہے وہ کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شیخ، رمضانوں میں تراویح کی کیا حیثیت ہے؟ تراویح یہ اصل میں رمضان کے اندر ایک نفلی عبادت ہے، اور کیونکہ صحابہ اکرام نے باقاعدہ اس کو لازم کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح جو ہے وہ شروع کی،
اور تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا، تو یہ سنت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح پڑھی۔ کتنی رکعت پڑھی اس پہ اختلاف ہے، جس کو جتنی پڑھنی ہے پڑھ لے، لیکن صحابہ اکرام کے جمہور صحابہ، یعنی بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہ، ہے نا، حضرت عثمان غنی، حضرت عبیدہ، بڑے بڑے صحابہ، سارے بڑے صحابہ، ان کی موجودگی میں ایک عمل ہوا، یعنی جماعت قائم کی گئی تراویح کی، اور سب نے اس کو اتفاق کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز رسول اللہ کے خلاف ہوتی تھی فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک عورت، وہ اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہوئے تو کھڑی ہو گئی وہاں پہ، حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہوں گا تو کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ اسی سے سیدھا کر دیں گے تمہیں۔ اتنے جری لوگ تھے، تو اب اتنے جری عربوں کے درمیان کوئی ایک عمل اگر نیا ہوتا ہو یا وہ رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتا اور وہ کیا جاتا تو ان کی حمیت و برداشت نہیں کرتی، قتل و غدار غلط مچ جاتا وہاں پہ، لیکن سارے صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ کتنی رکعت ہوئی، کیا ہوئی، وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ پڑھو، 8 پڑھو، آپ 20 پڑھو، پڑھو تو صحیح، مقصد ہے پڑھنا۔ لیکن تراویح کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت حافظوں کے لیے بہت اچھا آفر ہے اللہ کی طرف سے۔ جو لوگ قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں، اس تراویح کی برکت سے وہ قرآن کو یاد رکھے ہیں، دہرانے کا موقع ملتا ہے۔ جی ہاں، ہم جیسے لوگ، ہم جو حافظ ہیں، رمضان کے اندر قرآن اگر ہم نہ سنائیں، تراویح میں کھڑے ہو کے نہ سنائیں، تو ہم سب قرآن بھول جائیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے ہوں گے، جو صحابہ اکرام نے باقاعدہ اس کو ایسے لازم پکڑا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ساری دنیا کے اندر بہت کم حافظ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا قرآن یاد ہوتا۔ شیخ، صدقۃ الفطر کس غلے کے دام سے نکالنا بہتر ہے؟ جی، صدقۃ الفطر یہ صدقہ ہے آپ کے روزوں کا، اور روزوں کے اندر جو آپ کے گناہوں کا کفارہ۔ بھائی روزے میں بہت سی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے تھے، تو ان کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ امیر پیسے والے لوگ نکالیں گے، غریبوں پہ نکالا جائے گا، سمپل کانسیپٹ اسلام کا۔ اب مسئلہ کیا ہے، صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے کہ یہ کھانا، یعنی کہ ایک سپورٹ بنے اس کے لیے جس کو ہم دے رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جیسے کہ ہمارا عید آ رہی ہے، وہ عید وغیرہ بنا سکیں یا دوسرے کام کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ الفطر نکالا، وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے، وہ 1 سا نکالا، سب سے 1 سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، 300 350 مطلب 3 کلو 3.5 کلو کے درمیان کا پیمانہ ہوتا ہے۔ نصف سا جو ہے وہ 1.25 کلو ہوتا ہے، تو اس کا ڈبل کر لیجیے آپ۔ تو 1 سا کس کس سے نکالا آپ نے؟ پنیر سے نکالا، کشمش سے نکالا، کھجور سے نکالا، اور کس سے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو سے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گیہوں سے نہیں نکالا، جبکہ آج کل لوگ گیہوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں کا غلہ گیہوں ہے، اس لیے ہم لوگ گیہوں سے نکالتے ہیں، جہاں کا جو غلہ ہو وہاں سے نکال سکتے ہیں، لیکن گیہوں سے بھی کم 1 سا تو نکالا جائے گا، نصف سا، کیونکہ 1 سا مطلب 3.5 کلو۔ ہاں، ہوتا کیا تھا وہاں پہ عرب کے اندر، کیونکہ غلہ یہ باہر کا تھا، تو یہ کیا تھا، ایسے ہی تھا جیسے آج چاندی اور سونے کا مسئلہ ہے نا، سونا کتنا مہنگا ہے اور چاندی سستی ہے، تو وہاں کے اپنے غلے تھے وہ سستے تھے، گیہوں باہر سے آیا بعد میں، شام وغیرہ سے آیا تو وہ مہنگا تھا، تو آدھا کلو گیہوں جو ہے وہ 1 کلو کی برابر بیٹھتا تھا جا کے، یعنی نصف سا گیہوں 1 سا کی قیمت کی برابر بیٹھتا تھا، تو اس لیے صحابہ اکرام نے نصف سا نکالنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، مہنگی چیز ہے قیمت کے اعتبار سے، یہاں گیہوں سستا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم لوگ مطلب تحقیق نہیں کرتے ہیں اور بلائنڈ فالوورز ہیں ہم لوگ۔ ایک بار کسی نے اگر کوئی ایسے آنکھ بند کر کے چلنا شروع کیا تو باقی لوگ بھی بس ایسے ہی آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، پیڑ چال ہے، خود تحقیق نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، تحقیق کیجیے جا کے چیزوں کی، مسائل کی، خاص طور سے علماء سے جانیے اور سوال پوچھنا شروع کیجیے، ایسا کیوں ہے کہ بھائی صحابہ اکرام نے تو وہاں اس لیے نکالا نصف سا کیونکہ یہ مہنگا تھا، یہاں یہ سستا ہے تو یہاں بھی نصف سا کیوں نکلنا ہے؟ یہاں تو 1 سا نکلنا چاہیے، تو کم سے کم 1 سا گیہوں، اور بہتر جو ہے وہ نکالنا وہ ہے سب سے بہتر پنیر سے نکال لیا، 250 روپے کلو، 250 روپے کلو ہے پنیر یا جتنا بھی ہے،
نکالیے آپ 3.5 کلو کتنے یہاں کا کے بیٹا اعتبار سے تو بہت مہنگا پڑتا ہے بھائی. کمپیریٹولی. اب اسٹیٹس دیکھیں آپ، اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو کیا آپ گیہوں سے نکالیں گے؟ پنیر سے بھی اثر نہیں ان کے لیے. پنیر سے نکالیں گے نا. ایک کروڑ پتی اگر گیہوں سے نکالے تو شرم نہیں آئی اس میں، ہے نا؟ تو آپ لکھ پتی ہیں کروڑ، اپنا اسٹیٹس دیکھیں آپ کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیسہ دیا، مال دیا، وہ اللہ نے اپنی طرف سے دیا، اور وہ مال جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ لے بھی سکتا ہے. بے شک جس نے دیا وہ لے لے گا، جب چاہے گا لے لے گا، جب وہ دیکھے گا کہ اس مال کا صحیح استعمال نہیں ہو کسی اور کو دے دے گا اٹھا کے آپ کے پاس سے. تو اس سے پہلے کہ آپ کا مال چھن جائے اس کو ان کے حقداروں تک پہنچا دیجیے. تو یہ صدقۃ الفطر کا مقصد ہے بھائی لوگوں گھروں میں عید ہو جائے، آپ 100-200 روپے میں عید کرا دو گے. اب کیا دودھ تو آتا نہیں ہے شیر کا، اور آپ کے صدقہ فطر سے کہاں سے آپ عید کرا دیں؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا اسٹیٹس دیکھیں پہلے. میرا اسٹیٹس اگر پنیر سے نکالنے کا ہے تو میں پنیر سے نکالوں گا اللہ کے لیے. اگر میرے گھر کے اندر 5 لوگ ہیں جو میری ذمہ داری میں ہے، تو جس پہ ذمہ داری پہ آدمی ہوتا ہے تو آدمی اس کے وہ نکالتا ہے صدقہ فطر. اپنے بچوں کا نکالے گا، اپنا نکالے گا، اپنے غلام بادی کا نکالے گا. تو اب میرے 5 لوگ ہیں، میں نے 5 لوگوں کا صدقہ فطر نکالیے گا ذرا پنیر سے کتنا بیٹا؟ 1050 کو 300 روپے کلو حساب سے 1050 1000 مان لیجیے، 5000 روپے کا 5250 روپے. 5000 روپے کا صدقہ فطر ایک گھر سے آ رہا ہے، پیسے والے گھر سے. 5000 روپے کا صدقہ فطر اگر ایک گھر سے آئے گا، ہم نے 2 گھروں میں بانٹ دیا، 2500 2 گھروں میں چلے گئے، ہو گئی عید، ہو گئی نا. چلو ایک گھر میں دے دیا آپ نے 5000 روپے مان لیجیے، سبحان اللہ، اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو گیا. اور جتنے پیسے والے لوگ ہیں اگر آپ ایسے صدقہ فطر نکالو گے نا، سب گھروں میں عید ہوگی. بچوں کے چپل آئیں گے، جوتے آئیں گے، اچھے کپڑے آئیں گے، بہترین شیر بنیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو 5-6 طرح کے شیر بنے، اور سامنے والا بیچارہ سوئی میں دودھ اور شکر ڈال کے بس ایسے ہی بیٹھ جائے. بھائی جیسے ہمارے گھر پہ عید ہو ایسے ہی غریب کے گھر میں بھی تو عید ہونی چاہیے. تو اس کے لیے صدقہ فطر پنیر سے نکالیے، کشمش سے نکالیے، کھجور سے نکالیے. چلیے آپ کھجور آ رہی ہے 150-200 روپے کلو آ رہی ہے کھجور، 200 روپے کلو کے حساب سے لگا دیے، 150 روپے کلو آپ سے لگا دیے. کھجور سے نکالیے 3.5 کلو کے، لیکن نکالیں گے آپ ایک سا، یاد رکھیے ایک سا 3.5 کلو کے آس پاس، راؤنڈ فگر 3.5، اس سے کم زیادہ ہے تھوڑا، لیکن راؤنڈ فگر میں نکالیں گے آپ تو 3.5 کلو جو نکالنا ہے آپ کو. اور جو بالکل کمزور ہے وہ گیہوں سے نکالیں، لیکن وہ بھی 3.5 کلو کے حساب سے ہی نکالیں گے. جب مثال کے طور پہ 25 روپے کلو گیہوں آ رہا ہے تو 75-80 روپے 80-85 روپے ایک صدقہ فطر بیٹھے گا. اب آپ مسجدوں میں سنیں گے بڑی حیرت ہوتی ہے اور لوگوں کو شرم نہیں آتی اعلان کرتے ہوئے. مسجدوں میں کھڑے ہو کہتے ہیں صدقہ فطر 40 ہے 50 ہے. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے تفصیل تو بیان نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر سے بھی نکالا ہے، کشمش سے بھی نکالا ہے. اب ایک پیسے والا بھی 50 نکال رہا ہے، ایک غریب بھی 50 نکال رہا ہے. فرق کیا رہ گیا؟ کریکٹ انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے. تو وہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری ہم دے رہے ہیں. جزاک اللہ شیخ، آپ سے بہت ساری جانکاری حاصل ہوئی ہم کو. ناظرین اکرام، بہت بہت شکریہ ہم شیخ کا بھی ادا کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کافی کچھ جاننے کو ہم کو ملا. چونکہ علماء کرام کے بیچ میں اختلاف ہے اور بہت ساری چیزوں کو لے کر اکثر ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں. کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو کہتا ہے، کسی کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے. ہمارا علم ہمیں وہاں سے ملتا ہے جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں. ہمارے مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں یا ہمارے علماء کرام جو ہمارے نزدیک ہوتے ہیں، جہاں ہم تقریریں سنتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نزدیک سے بھی. تو یہ ہمارا بھی فرض ہے، جیسا شیخ نے بتایا کہ تحقیق کریں. اگر ہمارے والد نے بتا دیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ والد کسی غلطی کی وجہ سے لا علمی میں کر رہے ہوں، تو اس کو فالو کرنا صحیح ہے یا غلط، اس چیز کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا. ہمیں خود کو، کیونکہ ہمیں ہمارا فرض بتاتا ہے کہ ہم خود تحقیق کریں کہ جو ہمارے والدین نے کیا کیا وہ صحیح تھا. اگر صحیح تھا تو یقیناً ہمیں بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور اگر کہیں وہ غلط تھا تو آج ہمیں کریکٹلی معلوم کرنا چاہیے، اپنے علم کو حاصل کرنا چاہیے، اپنے علم کو بڑھانا چاہیے، تاکہ کریکٹ چیزیں کو ہم کریکٹ اسلام کو فالو کر سکیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم اپنی اپ کمنگ جنریشن، ہمارے بچوں کو، ہمارے نئے نوجوانوں کو بھی اس میسج کو پاس آن کریں، تاکہ صحیح اس معاشرے میں صحیح انفارمیشن شیئر ہو سکے اور سبھی لوگ عملی طور پر صحیح چیزوں کو فالو کر سکیں. اب جیسے چھوٹی سی چیز بتائی، یہ بات آج ہمارے بھی علم میں آئی کہ پنیر سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. یقیناً اکثریت یہی ہے کہ لوگ گندم یعنی گیہوں کو کیلکولیٹ کر کے ہی اپنا 40 50 60 70 روپے کا صدقہ نکالتے ہیں. لیکن اگر پنیر یا کشمش کے اعتبار سے کرنے جائیں گے تو یقیناً لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوگا، ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے یہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں اگر ہم پیسہ دیتے ہیں تو بے شک اللہ نے ہی ہمیں دیا ہے،
اور وہ واپس لینے کا حقدار ہے، وہ کبھی بھی لے سکتا ہے. تو اس کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے تو یقیناً وہ ہم کو اس چیز میں اضافہ بھی دے گا، برکت بھی دے گا، اور آئندہ ہمارے لیے مزید بہتر کرنے کے لیے بھی راستے آسان کرے گا. بہت بہت شکریہ صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ناظرین اکرام، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی انفارمیشنز اور بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ایمپاورنگ دا انڈیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.